बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से हमारी कुछ इस्लाह हो जाए, पाकिस्तानी माशरे की कुछ इस्लाह हो जाए। वैसे तो हज़ारों लाखों लोग लगे हैं इसी काम पे कि बंदे की इस्लाह हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा नुक्स ये है कि मैं दूसरे की इस्लाह कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा। तो आज मेरे साथ खुर्रम नदीम साहब हैं। वो मैंने उनको ज़बरदस्ती पकड़ा कि भाई आएँ, आप कोई अच्छी सी गुफ्तगू करें, कोई अच्छी मिसाल दें जिससे नाजरीन को कोई फ़ायदा हो। तो खुर्रम नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हाल है आपके? ठीक ठाक है? तो ये आपने मेरे इस प्रोग्राम के नाम से अंदाज़ा लगाया होगा, हम यही चाहते हैं, जैसे सारा रायबंद जो हमारा तबलीगी सिस्टम है वो यही चाह रहा है कि लोग अच्छे हो जाएं, मुसलमान अच्छे हो जाएं, और मुसलमान दुनिया की आला तरीन मखलूक है और आला तरीन मज़हब है। आपके जहन में असल में मैं ये भी अब बात करता चलूँ कि मैं चूँकि थोड़ा सा फ़लसफ़े को सोचता हूँ कि इंसान के पास एक वजूद है, एक रूह है, एक ज़िंदगी है, एक आखिरत है। तो जब हम आखिरत के मतलब सोचते हैं तो वहाँ अमाल होंगे, तो अमालों में सबसे जो पायदार चीज़ होगी वो ईमान होगा। और ईमान ही अगर खोखला होगा, ईमान ही अगर जंगलूद होगा, तो फिर हमारी बख्शिश का मसला हो जाएगा। तो वैसे तो ये दुनिया तो ऐसे ही गुजर गया है ना, यहाँ पे तो हमारे बड़े आए चले गए, उससे पहले जो आए वो चले गए, सब चले गए। तो हम अपनी ज़िंदगी से ये फ़ायदा उठाएं कि हम अपनी भी इस्लाह कर लें और दूसरों के भी कर लें। आप तो चूँकि चाइना से भी काम करते रहे, कभी ऐसा वाक़या आपकी नज़र में गुजरा कि किसी आदमी ने सोचा नहीं यार ये बददियानती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा क्योंकि जो टॉपिक है हिफाजत ईमान है, तो ईमान की हिफाजत इस तरह होगी जब हमारे दिल में कलमे का यकीन बैठा होगा। ठीक है। दिल के अंदर कलमे का ये यकीन होगा कि भाई, और क्योंकि ये जिस्म जो है ना वो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मशीन है। ठीक है। ये जिस्म अपने दिल के यकीन के ऊपर अमल करता है, जिसकी ये मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि इस दिल के अंदर ये यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर की ताकत क्या है, सदर की ताकत क्या है, पुलिस वाले की ताकत क्या है, बड़े ओहदों की ताकत क्या है। तो जब कोई शख्स मुझे बुलाएगा, इन ओहदे वालों में से कोई बुलाएगा, तो मैं वक़्त से पहले पहुंचाऊंगा। ठीक है, ठीक बात है। और क्योंकि अल्लाह की बड़ाई दिल में नहीं बैठी हुई, अल्लाह की बड़ाई का यकीन दिल में नहीं बैठा हुआ, तो मस्जिद से वो मुनादी 10 दफ़ा कह रहा हैय अला सलाह हैय अला फलाह, तो 90% लोग मस्जिद में नहीं पहुँच रहे, चाहे वो फजर, चाहे वो असर है, चाहे वो इशा है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना, दिल में अल्लाह की बढ़ाई बिठानी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिल में जब ये अल्लाह की बढ़ाई बैठ जाएगी, अल्लाह के बड़े होने का यकीन बैठ जाएगा, ठीक है, ये कलमे का यकीन हमारे दिल में बैठ जाएगा कि, और हमें ये 100% हमारे दिल को यकीन होगा कि जितने नफ़े नुकसान है अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, जितने, और जो सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में है, और हर जो हमें खैर मिल रही है अल्लाह से मिल रही है, और जो नुकसान मिल रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, चाहे आजमाइश है और चाहे मेरे गुनाहों का वबाल है, ये सब अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। जब दिल का यकीन 100% बन जाएगा ना, तो फिर ये यकीन जो है वो हमें तकवे के ऊपर खड़ा करेगा, और फिर ये तकवा हमारे ईमान की हिफाजत करेगा। अच्छी बात है। आपने जो एक बात की ना कि बड़ों के एहतराम के लिए जो सबसे बड़ा है उसका सबसे बड़ा एहतराम है, उसका यकीन नहीं होता। ठीक बात है। अच्छा, तो अब जो है जैसे चाइना के अंदर मैंने तकरीबन 12 साल गुजारे हैं, तो वहाँ का माहौल ऐसा है कि लोगों में बेईमानी जो है ना वो बड़ी कम है। लोग धोखा कम देते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना, और यानी कि बहुत ही, यानी कि 98% से ज़्यादा लोग ईमानदार हैं। ठीक है, उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने 12 साल वहाँ पे गुजारे, तो 12 साल के अंदर मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट का मेरा बिज़नेस था, मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट करते थे, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका के मुल्कों में। पाकिस्तान के भी बड़े इंपोर्टर मेरे क्लाइंट थे। तो 12 साल में हज़ारों डीलें हुई होंगी, शायद एक डील में मुझे धोखा हुआ, वो भी मैं जब नया गया हुआ था। तो लोग धोखा देने वाले बड़े कम हैं वहाँ। और
اکثر ایسا ہو جاتا ہے وہاں پہ واقعات پیش ہو کہ میرے ان کی طرف پیسے کبھی زیادہ چلے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بھئی آپ کے زیادہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نہیں ان کا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس بات پہ تو ان کا ایمان ہے، لیکن وہ جتنے بھی اپنے ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے جھوٹ نہیں بول رہے، وعدہ خلافی نہیں کر رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، کام نہیں تول رہے، وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میرا بزنس گرو کرے، بزنس گرو کرے، بڑا اچھا میری ریپوٹیشن، اور جب وہ دنیا بنا رہے تو آخرت تو ان کی بنی جائے گی، ٹھیک بات ہے، تو وہ دنیا بنا، لیکن ہمارا جو ہم اگر ایمان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اس ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ ہمارا فلسفہ ڈبل ہے، ہاں جی، ہم آخرت کو مد نظر، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں کلمے کا یقین بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر ہمارے جب اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی نا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، ٹھیک بات، جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک بات، ہمارے کاروبار کے اندر جو 2 نمبری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے اخلاق کے اندر جو گراوٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب کسی شخص کو، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میرا اپنا کاروبار ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ہے مختلف کاروباروں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی پارٹنر چوز کرنا ہے نا تو اس کے اندر آپ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے، وہ اس کے پاس پیسے کم ہے زیادہ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ کمزور ہے طاقتور ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ محنت زیادہ کرتا ہے کام کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے بس۔ تو دوست پوچھتے ہیں کیا خوبی، تو میں کہتا ہوں اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر جو ہے اس چیز کا احساس ہوگا اور جس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو بس اس سے پھر آپ جو ہے نا کاروبار، کس شخص کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا وہ کلمے کے یقین سے کہ دل کے اندر یہ بیٹھ جائے، اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، تو اس طرح جو ہے وہ ایک تو ہم جو ہے ایک سب سے پہلے تو اپنے اوپر ہماری محنت ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں سب سے پہلے کہ ہم اپنے دل کا یقین بہتر کر لیں، اور پھر دوسروں کے دل کا یقین بہتر کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے ہمارے پاس ایک زبردست پلیٹ فارم ہے مسجد کا، ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایک زبردست معاشرت ہے، محلے داری ہے، ٹھیک ہے، دوستی یاریاں ہیں، اور تو جب ہم اس چیز کی دعوت چلائیں گے کہ بھائی اللہ کی بڑائی کا یقین لوگوں کے دل میں ڈالیں گے اور بتائیں گے بھئی ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے خالی آخرت نہیں، دنیا پہلے آخرت بعد میں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں کا پیکیج اللہ نے ہمیں دیا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا پیکیج لے کے ہیں کہ دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ، ٹھیک، خالی آخرت نہیں بنانا۔ ہمارے پاس تو دیکھیں نا آپ نے بڑا اچھا یہ فکرہ کہا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس اکٹھے ہونے کی، جمع ہونے کی ایک جگہ موجود ہے، تو باقی دنیا کے مذہب شاید ایسے لوگ اکٹھے نہ ہوتے ہوں اچھائی کے لیے، تو یہ مسجد جو ہے یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اچھا خرم بھائی، اصل میں ہمارے معاشرے کا زوال جو میں تصور کرتا ہوں، چلے کلمے پہ یقین ہوگا، کلمے پہ یقین کریں گے، ان کا دین اچھا ہوگا، ان کا ایمان اچھا ہوگا، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، اس کا تو دین کے اندر منع قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال میں کہ ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ یار ہم سچ بولیں، تو میں سمجھتا ہوں سچ بولنے سے ہماری کوئی 80-90% برائیاں تو ختم ہو جائیں گی، جی جی، تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، اور اس پہ میکسیمم اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ سچ بولو، سچ بولو، کیونکہ سچ سے ہی نجات ہوگی۔ اگر مسلمان سچا نہیں ہوگا تو پھر یہ بہت سارے مطلب جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر فروٹ والا کر رہا ہے، سبزی والا کر رہا ہے، گوشت والا کر رہا ہے، تو وہ اگر سچا ہوگا تو نہیں کرے گا۔ سچائی کے لیے بھی جیسے وہ کہ آپ نے فرمایا کہ چائنیز 95-98% بےایمانی نہیں کرتے، تو سچ ہی بولتے ہیں نا، جی بالکل سچ بولتے ہیں۔ عام طور پہ جاپان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، اور امریکہ میں بھی سچ بولتے ہیں لوگ۔ امریکہ میں اگر کوئی بچہ سکول میں جھوٹ بولتا ہے، میں آگے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں،
تو بچے جا کے ماں باپ کو شکایت کرتے ہیں کہ ایک بچہ جھوٹ بول رہا تھا، تو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم پہ دو چیزیں تو بڑی غالب ہے، ایک جھوٹ اور ایک پیسہ۔ ٹھیک ہے، پیسے کی ضرورت ہے ہمیں، زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پیسے کی حد ہے، پیسے قبرستان کے گیٹ سے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہماری بڑی آبادی ہے وہ قبرستانوں کے اندر ہے، چھوٹی آبادی باہر ہے، تو ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ تو سب کچھ باہر ہی رہ جائے گا، اندر تو ہم خالیات جائیں گے۔ تو سچ کے لیے کوئی آپ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت دو تو خیانت کرے۔ اگر آپ پاکستان کے کاروبار کو دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا 95% سے زیادہ کاروبار اس حدیث میں آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی میرے مخالف ہو جائے یا میری بات نہ مانے، یا کوئی ایک بات کر کے دوسری بات کرتا، ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے، لیکن پیرامیٹر اللہ کے نبی نے بتا دی، جو یہ 3 کام جس میں موجود ہے وہ تو پکا منافق ہے۔ ہمارے کاروبار کے اندر نہ صرف یہ ہے، دھوکہ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، امانت میں خیانت بھی ہے، کم تولنا بھی ہے، یہ سب 2 نمبریاں موجود ہیں، 90% ملاوٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سارے وہ کام موجود ہیں جو کافروں کے ملکوں میں، کرسچن اور جیوس کے ملکوں میں بھی جن کو برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی سمجھا جاتا ہے، دوسروں میں بھی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے میں موجود ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے ہم لوگ اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو دیکھیں، کلمے کے یقین کے بعد اللہ کی جب بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر انسان 2 نمبری تب ہی 2 نمبری سے رکے گا نا، جب اسے پتہ کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میری دوبارہ ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے، قبر میں میرا حساب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے قیامت والے دن جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، ٹھیک ہے۔ مال کہاں سے کمایا، ہاں جی، کہاں پہ خرچ کیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے جواب نہیں نا جب تک دے سکتا تو وہ اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے اللہ کے سامنے ایک دن میں نے مر جانا ہے، میرے قبر کے اندر میرا حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے، حشر کا دن آنا ہے، حشر والے دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، 1 to 1 میری اللہ سے ایک ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس دن کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب دل میں یہ احساس ہوگا نا جس کے دل میں، وہ ان چیزوں سے رکے گا، ورنہ یہ مال کی حوث ایسی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک آدمی کو سونے کی 2 وادیاں دی جائیں تو اس کو تیسری کی خواہش ہوگی، تیسرے کی خواہش۔ تو مال کی خواہش ایسی ہے کہ یہ لمبی عمر اور مال کی خواہش، انسان 100 سال کا بھی ہو جائے گا نا اس کے دل میں موجود رہے گی، لمبی عمر کی اور زیادہ مال کی خواہش، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد مشینیں دیکھتے ہیں کہ موبائل ہے، آپ کے پاس اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، فریج، ہر یہ جو جتنی ہم نے ڈیوائسز مشینیں بنائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ مینول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرپٹ ہو جاتے ہیں اس کے سافٹ ویئر، یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، اور اس مشین کا سافٹ ویئر ہے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس مشین نے اگر اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سافٹ ویئر کے مطابق چلائیں گے تو یہ مشین بالکل پرفیکٹ چلے گی، اور اس سے وہ اعمال نکلیں گے جو معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ایرر نہیں آئے گا، ایرر نہیں آئے گا۔ اور اگر اس مشین کے اندر ہم سافٹ ویئر اپنا چلائیں گے، اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے، منمانی کا چلائیں گے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی عادتوں والا چلائیں گے، کفار کی عادتوں والا چلائیں گے، ٹھیک ہے، آخرت کو بھول جانے والا سافٹ ویئر چلائیں گے، اور مال کی حوث اور ہرس میں ڈوب جائیں گے، تو پھر اس سے وہ اعمال نکلیں گے جو معاشرے کو بگاڑ پیدا کریں گے اور آخرت میں ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ میں اکثر خرم بھائی لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم یہ منع کر رہے ہیں جی آپ پیسے نہ کمائیں، جی جی، ہم نے کبھی نہیں منع کیا، نہ اللہ نے منع کیا، تو نہ قرآن منع کرتا ہے کہ حق حلال ہے، حق حلال کمانا ہے۔ اور اس بات کا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، اب میں جس زندگی کے حصے میں ہوں، میں اگر اب 2 ارب روپیہ کما لیتا ہوں، میرے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں کہ زندگی کا ایک حصہ ہے، صبح سورج نکلتا ہے، شام کو اس نے غروب ہونا ہے، تو اس کو کہیں آپ رات کو 10 بجے دھوپ
نکال دے تو نہیں، بس اس کا ٹائمنگ ہے، انسان کی ٹائمنگ ہے. آپ والی بات ہے کہ انسان نے اپنے ایمان کا روز محشر حساب دینا ہے. جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی وہ پھر برائی سے دور ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے پہ اثر ہو نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ چیز خرید رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. آپ مجھ سے کچھ لے رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر نہ دے دیں. وہ خدا کے بندو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم قرآن شریف پڑھنے والے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے اچھی امت دنیا میں آ نہیں سکتی. اور پھر آپ اپنے پاکستان کی حالت دیکھ لیں، اس کی کرپشن دیکھ لیں، اس کا جھوٹ دیکھ لیں، اس کی بےایمانی دیکھ لیں، اس کی لاقانونیت دیکھ لیں. یعنی ہم اس معاشرے میں اتنے خوف زدہ ہیں. یعنی میرا بیٹا ایک کینیڈا میں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پاکستان رہ سکتا. کیوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں رہ سکتے یار؟ باقی تمہارے بھائی رہ رہے ہیں، میں رہ رہے ہیں، ماں باپ رہ رہے ہیں. کہتا نہیں وہاں بڑے اصول ہیں. تو 3-4 دن پہلے مجھے کہنے لگا کہ رات کو 12 بجے نا جتنی بیکری کا سامان ہے اس کی آدھی قیمت ہو جاتی ہے. آدھی قیمت ہو جاتی ہے. اب آدھی قیمت کیوں ہو جاتی ہے؟ آدھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ 12 بج گئے، ایکسپائر ہو گیا. ہمارے ہاں تو ایکسپائر والی بات ہی کوئی نہیں. بالکل ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہی. اور صبح 6 بجے اس کی کوارٹر قیمت رہ جاتی ہے. پاکستانی، انڈین، یہ وہ بنگلہ دیشی جو غریب ملکوں سے گئے ہوئے ہیں، یہ پھر رات کو 12 بجے کے بعد میں بیٹی کے ساتھ جاتا تھا، وہ رات کو گاڑی بھر لیتے تھے. ہمارے نظریے میں یہ ہے کہ رات کے 1 بجے ہے تو اب یہ کون سی ڈبل روٹی بند توست خراب ہو گئے. نہیں، ہم تو جو آج بھی ڈبل روٹی لاتے ہیں تو اس کو فنگس سے لگی ہوئی ہوتی، پتہ لگا 3 دن پہلے کی ہے. تو دکاندار کہتا ہے سویرے تھے آئیے، ٹھیک ہے نا جی. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایکسپائر ہو گئی، یہ ایکسپائر ہو گئی. صبح 6 بجے وہ کوارٹر ہو جاتی ہے. اچھا، پھر سبزی جو ہے، ٹماٹر جو ہیں، آج 24 گھنٹے کے جو پرانے ٹماٹر ہیں نا وہ آدھی قیمت پہ ملیں گے. تو مطلب ہے ہم ان سے بھی نہیں سیکھ سکتے. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر مال کمانا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. مال کمانے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے. ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ جب وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کی جو دولت کی کیلکولیشن بتا رہے تھے علماء حضرات، تو وہ میں کیلکولیٹ کیا تھا $500 بلین سے زیادہ بنتی. واہ! تو اتنی تو آج بھی کوئی اتنا امیر نہیں ہے $500 بلین کسی کے پاس. تو بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو حضرت عثمان زندگی میں بھی 2-3 دفعہ سارا کچھ انہوں نے آپ کے کہنے پہ دے دیا اور پھر اللہ نے دے دیا. جب ہجرت کی ہے تو جب مدینہ گئے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. عثمان رضی اللہ عنہ. تو ایک تو دیکھیں ہمارے معاشرے پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے عبادات کے کیا فرائض ہیں ہمارے پاس، سب کو پتہ ہے ایک دن مر جانا ہے، سب کو پتہ ہے قبر کا حساب ہے، سب کو پتہ ہے 2 نمبری منع ہے. لیکن اب معاشرے میں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ جن معاشروں کی مثال ہم دیتے ہیں کہ بھائی یہاں کا بچہ، یورپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، چائنا کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یو ایس کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، ان معاشروں میں بچوں کی جو تربیت ہے اسکول سے بتایا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اسکول سے بتایا جاتا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، اسکول سے یہ جتنی آتی ہیں یہ اسکول لیول سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں کے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بچے آج ڈاکٹر بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، PhD کر لی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، 20-20 سال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم بن گئے. ہاں جی، اتنے 20-20 25-25 سال پڑھ لیے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، لیکن دین کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو قل هو اللہ احد نہیں آتی، ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پتا میرے اللہ کا فرمان کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. ان کے آئیڈیل کوئی اور ہیں، ٹھیک ہے. انسان کا جو آئیڈیل ہوتا ہے نا، اس کے جسم کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کی چھاپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پسند ہوتا ہے نا، اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے آئیڈیل جیسا بن جاؤں، ٹھیک ہے، جیسا درخت ہوگا ویسا پانی، ٹھیک ہے نا. اب جب ہمیں نہ اسکول سے ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا نہیں جا رہا، ہمارے اسکول ایک ڈفرینٹ لائن پہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے یونیورسٹی میں ہمارا ماحول آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارے لاہور میں کتنی یونیورسٹی ہیں، آپ ان کا ماحول دیکھیں، ٹھیک ہے. ادھر بھی ہمیں اس چیز کی نہیں، جہاں حتیٰ کہ والدین کا احترام، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ جو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہماری یونیورسٹی تو وہ بھی نہیں پڑھاتی، ٹھیک ہے نا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے بچے کو بڑے ہونے تک نہیں سکھائی جاتی، اور اس کے بعد جب وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے، اپنے کیریئر میں مگن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ
وہ جو ہے نا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو مال کی حوث اتنا مصروف کر دے وہ قبروں میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، ہاں بس میں نے پیسے کمانا، ترقی کرنی، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک معاشرہ جو ہے وہ اس کو سکھایا ہی نہیں جا رہا بالکل، نہ اسکول لیول میں نہ یونیورسٹی لیول پہ نہ آگے جا کے، اور اپنے کیریئر کے اندر بھی جب وہ کچھ جو گورنمنٹ جابس کے اندر آتے ہیں، جب ان کی تنخواہوں کے اندر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، یا وہ اپنی تنخواہوں میں خرچے دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے کہ بزنس مینوں والے طریقے سے پورے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ رشوت کی طرف بھی جاتے ہیں، دو نمبریوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ پیچھے پڑا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں یعنی کہ ہماری روٹ سے چلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گھر میں جس نے تربیت کرنی ہے ماں نے کرنی ہے، باپ نے کرنی ہے، ماں بھی بزی ہے، باپ بھی بزی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ماں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں جی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو تربیت کے دو بچے کے پاس جگہ ہیں، ایک ہمارے اسکول ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے بھی تربیت نہیں ہو رہی، باہر سے بھی تربیت نہیں ہو رہی، بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اس کو بھی یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جا رہی، تو معاشرہ ایسے ہی بنے گا جیسا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تبلیغ والے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی ان کے قابو میں بندہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اس کی زندگی کچھ نہ کچھ بدل ہی جاتی ہے، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم لگا لیتا ہے نا، کوئی 3 دن لگا لیتا ہے، کوئی 10 دن لگا لیتا ہے، کوئی 40 دن لگا لیتا ہے، کوئی 4 مہینے لگا لیتا ہے، تو اس کی تو کوئی انسان بھی جب وقت لگائے گا، جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے دنیا کے لیے 20 سال پڑھا ہے، میں نے دنیا کے لیے 24 سال ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور میں اگر آخرت کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے اگر میں 4 مہینے پڑھ لوں یا قرآن اردو میں پڑھ لوں، قرآن پاک میں اردو میں پڑھ لوں، سیکھنا سکھانا ہی ہے نا یہ۔ اگر میں قرآن میں نے 50 دفعہ عربی میں پڑھا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں میرا اللہ مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ کا کیا قرآن، میں اس آیت کا مطلب کیا ہے مجھے سمجھ آیا۔ اب اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ عمل میں کیسے کروں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ بالکل۔ اب جب میں اردو میں پڑھوں گا، اب ہمارے پاس ہم اگر اپنے بچوں کو اور خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھیں، جب اردو میں پڑھیں گے ہم اس میں سے سیکھیں گے، علماء حضرات کی اس میں آئی ہوئی ہیں، اس کے ترجمے آسان ترجمے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اردو میں پڑھیں، اس میں سیکھیں، کیونکہ بچپن سے ہماری گرومنگ اس طرح نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اور تو اب بڑے ہو کے ہم اپنا ٹائم ہم نے خود نکالنا ہے۔ اب جب یہ معاشرہ اس نہج پہ آئے گا کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ یار میں 2-4 مہینے اپنے دین کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے نکالوں، میں دین سیکھوں، اللہ کے احکام سیکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھوں، اور آگے میں نے حساب دینا ہے، اور اپنے ایک کاروبار سیکھوں۔ کاروبار کا بھی ایک دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچے تاجر کا حساب نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر اس نے سیکھا ہوگا، ہمارے بزنس مین MBA کرنے کے بعد اگر اس نے سیکھا ہوگا کہ بھائی سچ بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، تو اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا حساب کہ نبیوں کے ساتھ، تو نبیوں کے ساتھ جس کا حساب پار ہو گیا نا، وہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ان کا حساب کتاب ہوگا ویسے ہوگا۔ اور جو شخص صبح سے لے کے شام تک اپنے کاروبار میں جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، اس نے کاروبار کا دین سیکھا ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو صبح سے شام تک جو ہے نا عبادت کا اجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی شخص ہے جو اتنی تسبیح کر لے، اتنے نفل کرے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، تو کیسا اللہ نے اور اللہ کے نبی ہمارے تک یہ دین پہنچایا زبردست کہ ہمیں آخرت بھی ہماری بن رہی ہے اور دنیا بھی بن رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں اور جو ہے عبادت کا اجر بھی مل رہا ہے۔ خرم بھائی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، چونکہ وقت کی تھوڑی پابندی ہوتی ہے، 20 منٹ کا ہم پروگرام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر بیٹھیں گے کسی وقت، پھر گفتگو کریں گے، لیکن آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین اصل میں بات یہ ہے، خرم بھائی بھی جو بات کہہ رہے ہیں، جو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے صرف اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اس دنیا کا مال و متاع اس دنیا میں رہے گا، اور آپ اس دنیا میں اگر 10 کنال کا ایک لاکر بنا لیں نا جس میں آپ اپنی دولت محفوظ کر لیں، تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جب آپ کا لاکر وہاں کھلے گا جس میں آپ کا ایمان ہوگا، آپ ایک بات جیسے خرم صاحب نے بھی کہی ہے، آپ کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے، جب ہمارا وہاں پہ لاکر اوپن ہوگا، یا تو آپ بتا دیں نا جی فلانے لوگ نہیں مرے تو ہم مر گئے، فلانے مر گئے تو فلانے نہیں مرے، سب نے مر جانا ہے، اور جب مر ہی جانا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور آپ جب سچ بولیں گے، ہمارا معاشرہ بہتر کیسے ہوگا؟ سچ بولنے سے ہوگا، اور سچ بولنے سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں عزت بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہو نا، اس دنیا میں صرف سچے کی عزت ہے۔ آپ کو میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، جو لوگ جھوٹے ہیں، جو ارب پتی ہیں اس ملک میں، ان کو لوگ پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے پیسے کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ یہ کوشش کریں، ایسے آہستہ کریں کہ سچ بولیں۔ جب آپ سچ بولیں گے تو باقی بھی دین کے سارے
رکن پورے کریں گے تو پھر آپ مسلمان بنیں گے، اور اس معاشرے کو ہم نے بہتر کرنا ہے جو پستی کی طرف چلا گیا ہے۔ اور اب ہمارے پاس سوائے رونے دھونے کے اور گلے شکوے اور تنقید کرنے کے کچھ بچا نہیں ہے، کسی پہلو پہ بھی دیکھ لیں۔ اب ہم جو آپ کو منت کرتے ہیں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، سچ بولیں، پورا تولیں، وعدہ صحیح کریں، مطلب آپ وہ عمل کریں جو انسانیت کے سارے وجود کے اندر ہے۔ تو میں خرم ندیم صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔